अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल आदियाति ज़बहा फल्मूरियाति क़दहा फल्मुग़ीराति सुबहा फ़अथरन बिही नक़अ फ़वसतन बिही जमअ इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद अफ़ला यअलमु इज़ा बुअसिर मा फ़िल क़ुबूर व हुस्सिल मा फ़िस सुदूर इन्न रब्बहुम बिहिम यौमइज़िन लख़बीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसर दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजअलना मिनहुम वख़ज़ुल मन ख़ज़ल दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला तजअलना मिनहुम। आमीन या रब्बल आलमीन। आज इंशाअल्लाह सूरह आदियात पढ़ेंगे। सूरह आदियात एक मक्की सूरत है जिसमें 11 आयतें और 1 रुकू है। सबसे पहले ग्रॉस ओवरव्यू। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस सूरत में 5 कस्में खाई हैं, यानी कस्में खाने का मकसद हम पहले भी पढ़ चुके। कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात आगे आने वाली है। इन कस्में खाने के बाद अल्लाह ताला ने इंसानों की 2 बुरी खसलतों को नुमाया किया है, यानी इंसान के अंदर, इंसान के नेचर में जो 2 बुरी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं अल्लाह ताला ने उनको नुमाया किया है। और उसके बाद उन बुरी खसलतों पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को वईद सुनाई है, इनसे बाज आ जाओ वरना तुम्हारा ये ठिकाना है और तुम्हारा ये अंजाम है। क्योंकि मक्की सूरत है इसीलिए ये इंसान की पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे ज़्यादा तवज्जो देती है। हम पहले भी ये पढ़ चुके कि मक्की सूरतें जो हैं वो अक़ाइद पे और इंसान की जो दुनियावी ज़िंदगी है इसमें उसको किस हिसाब से और किस बिलीफ से रहना है, उसे कैसे मैनर्स होने चाहिए, उसे कैसे अल्लाह ताला के साथ कैसा ताल्लुक़ होना चाहिए, उन पे गौर और एम्फेसाइज़ करती हैं। और जो मदनी सूरतें हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन, इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती हैं। मुख्तसर सी सूरत है, पहले तर्जुमा देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़े मेहरबान निहायत रहम वाले हैं। वल आदियात ज़बहा, कसम है दौड़ने वालियों की हाँप कर। फल मूरियात क़दहा, फिर जो चिंगारियाँ उड़ाते हैं। फल मुग़ीरात सुबहा, फिर सुबह के वक़्त यलगार करते हैं। फ़असरन बिही नक़अ, फिर उस मौके पर गुबार उड़ाते हैं। फ़वसतन बिही जमअ, फिर उसी वक्त जमघटे के बीचों बीच घुस जाते हैं। इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, बेशक इंसान तो अपने परवरदिगार का बड़ा नाशुक्रा है। व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद, और तो ख़ुद इस बात का गवाह है। व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद, और बेशक इंसान तो बहुत ज़्यादा खैर को पसंद करता है, यानी माल को पसंद करता है। अफ़ला यअलमु इज़ा बुअसिर मा फ़िल क़ुबूर, क्या वो नहीं जानते जब निकाला जाएगा जो कुछ कब्रों में है। व हुस्सिल मा फ़िस सुदूर, और ज़ाहिर कर दिया जाएगा जो कुछ सीनों में है। इन्न रब्बहुम बिहिम यौमइज़िन लख़बीर, बेशक उनका रब उस दिन उनसे बिल्कुल बाखबर होगा। या दूसरा तर्जुमा, बेशक उनका रब उनकी उस हालत से बिल्कुल बाखबर है। तो ये मुख्तसर सी छोटी छोटी 11 आयतें हैं और बिल्कुल मक्की सूरतें जैसी होती हैं उसी वज़न पे हैं, यानी पोइट्री के पैटर्न पे हैं, राइमिंग आयत हैं। तो अल्लाह ताला ने सबसे पहले शुरू किया 5 कस्में खाकर। वल आदियात ज़बहा, तो लिटरेचर के एतबार से इन आयात की बहुत वसी उलमाए मुफस्सिरीन ने तफसीर की है। हम मुख्तसर सा समझने के लिए इनका तर्जुमा ऐसे करते हैं कि कसम है हाँप कर दौड़ने वालों के। अल्लाह ताला ने दौड़ने वालों को नुमाया किया। यहाँ पे कोई भी स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन दौड़ने वाले हैं, लेकिन जो अगली आयत है उनके एतबार से उलमाए मुफस्सिरीन ने कहा कि ये घोड़ों की बात हो रही है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे और फ़ीमेल जेंडर इस्तेमाल किया, तो दौड़ने वालियाँ इस्तेमाल किया। अल्लाह ताला ने फरमाया कसम है
دوڑنے والیوں کی جو ہانپتی ہیں، ہانپتی مینس تیز تیز سانس لینا، جب گھوڑا تیز دوڑتا ہے نا تو وہ ہانپتا ہے، اس کو سانس چڑھتا ہے، تو ان کی سپیڈ کی طرف اشارہ ہے۔ اب فیمیل کیوں استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے، یعنی گھوڑیاں کیوں استعمال کیا؟ اس کے دو بنیادی وجوہات علماء مفسرین نے فرمائی۔ ایک یہ کہ عربی لغت میں گراسلی جیسے جانوروں کے لیے اگر آپ کو پلیورل استعمال کرنا ہو تو فیمیل جنڈر استعمال ہو سکتا ہے، اس کی گنجائش ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہی کہ عربوں کے اندر، کیونکہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے اور سن چکے، جو عربی قومیں تھیں وہ لڑاکو قومیں تھیں، تو لڑائی ان کے اندر بہت عام ہوتی تھی، وہ اس چیز کے عادی تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بڑی بڑی کئی سالوں تک وہ جنگ کیا کرتے تھے۔ تو جنگ کے لیے ان کے پاس ایک تو جو جن کے پاس سواری نہیں ہو وہ تو پیدل چلتے تھے، سواری کے اعتبار سے ان کے پاس اس ٹائم پہ دو مینز آف ٹرانسپورٹ تھے، ایک گھوڑا تھا اور ایک اونٹ تھا۔ تو ان میں سے تیز گھوڑا مانا جاتا تھا اور گھوڑوں میں سے بھی تیز گھوڑی مانی جاتی تھی، تو اسی لیے جو لوگ افورڈ کر سکتے تھے وہ جنگ پہ گھوڑیاں لے کر جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، قسم ہے دوڑنے والیوں کی، اور کون؟ جو ہانپتی ہیں، یعنی ان کی سپیڈ کی طرف اشارہ ہے، وہ تیز دوڑتی ہیں۔ اور فالموریات قدحا، اب انہی کی طرف اللہ تعالیٰ وہ ایک اس وقت اس سین کا کہ جب وہ جنگ کے لیے وہ گھوڑیاں جاری ہوتی تھی، اس سین کا نقشہ کھینچتے ہیں۔ فالموریات قدحا، کیسے دوڑ رہی ہیں؟ اس طریقے سے دوڑ رہی ہیں، اتنی سپیڈ سے دوڑ رہی ہیں اور پتھریلی جگہ پہ دوڑ رہی ہیں کہ جب ان کے پیر جو پتھروں کو بچے تو چنگاریاں اٹھ رہی ہیں۔ فالموریات قدحا، تو جو چنگاریاں اڑا رہی ہیں، اور فالمغیرات صبحا، اور کر کیا رہی ہیں؟ بالکل صبح کے وقت میں حملہ کر رہے ہیں۔ یہاں پہ بات سمجھنے کی ہے کہ جو اس وقت کے لوگ تھے وہ اکثر جب بھی ان کو کہیں پہ حملہ کرنا ہوتا تھا تو رات میں سفر کر کے اس جگہ کے پاس پہنچ جاتے تھے، اور جیسے کسی قبیلے پہ یا کسی علاقے پہ حملہ کرنا ہے، اس علاقے کے سراؤنڈنگز میں رات کے وقت چوری چھپے وہاں پہنچ جاتے تھے اور بالکل صبح ہوتے ہی ان پہ حملہ کر دیتے تھے۔ اس کے دو فائدے، رات میں سفر کیا تو کوئی ان کی ایکٹیویٹی کو ٹریک نہیں کر پاتا تھا کہ یہاں پہ کوئی قافلہ آ رہا ہے، حملے کے لیے آ رہا ہے، ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے آ رہا ہے، تو وہ سائڈ پہ کہیں پہنچ کے اپنا پڑاؤ کر دیتے تھے، اپنے آپ کو بالکل مسلح کر دیتے تھے، یعنی اپنے جو ہتھیار تھے، ویپنز، ان کو بالکل تیار کر دیتے تھے۔ اس کے بعد جیسے ہی صبح کی کرنیں نکلتی تھی حملہ کر دیتے تھے۔ اس کا کیا فائدہ کہ روشنی آ گئی تو اب دکھائی اچھے سے دے رہا ہے، اور صبح صبح دوسری قوم ابھی اٹھ رہی ہوگی، ان کے پاس کون سی تیاری ہوگی، تو ان پہ اچانک حملہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، جب یہ حملہ کے لیے آتے ہیں تو کیسے آتے ہیں؟ کیا بالکل سستی سے آتے ہیں؟ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اتنے جوش سے آتے ہیں کہ ان کے چلنے کی اور ان کے جو بھاگنے کے جو قدم ہوتے ہیں ان سے دھول اور دھواں اٹھتا ہے، غبار اٹھتی ہے۔ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ ان کے فیئرس نیچر کو یہاں پہ مطلب مینیفیسٹ کر رہے ہیں کہ وہ گھوڑے ہوتے ہیں، وہ اس جوش سے اور اس جذبے سے حملے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں کہ صبح کے وقت تو زمین پہ نمی ہوتی ہے نا، صبح کے وقت دھواں اٹھنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے، لیکن اتنا تیز دوڑے تھے کہ اس ٹائم بھی غبار اٹھتا ہے۔ پھر کیا کرتے ہیں وہ؟ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، پھر اس وقت وہ اس جمگٹے میں، یعنی جس قوم پہ حملہ کرنا ہے، جس علاقے پہ، جس قبیلے پہ حملہ کرنا ہے، ان کے بیچوں بیچ گھس جاتے ہیں، سیدھے ان کے اوپر بالکل ایک یلغار کر دیتے ہیں، یعنی ڈرتے نہیں ہیں کہ چھپ چھپ کے حملے کریں گے، بالکل دشمن کے بیچوں بیچ گھس جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اس وقت کے اعتبار سے ان کی زندگیوں کا ایک بہت امپورٹنٹ مرحلہ ہوتا تھا، کیونکہ عربوں کے اندر جنگ کی بہت زیادہ تاثیر تھی اور وہ بہت زیادہ جنگوں میں لگے رہتے تھے، چھوٹے چھوٹے مسئلوں پہ کئی سالوں سے جنگوں میں لگے رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے اعتبار سے سمجھایا کہ وہ وقت یاد کرو کہ تمہاری دوسرے قبیلے سے لڑائی ہوتی ہے، جانوروں کی تو کوئی لڑائی نہیں ہوتی، تمہاری دوسرے قبیلے سے لڑائی ہوتی ہے، اور تمہارا گھوڑا تمہارا اتنا وفادار ہوتا ہے کہ تمہاری لڑائی میں یہ اپنی جان کو دعوے پہ لگا دیتا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ ایک انسان نے دوسرے انسان کے ساتھ کوئی لڑائی کر دی اور کوئی دشمنی مول لے لی، ہونا تو یہ چاہیے تھا، اصول تو یہ بنتا ہے کہ یہ آپس میں اپنا حساب پورا کر دیں، لیکن کیا کرتا ہے وہ اپنے قبیلے میں جاتا ہے، قبیلے والوں کو اکساتا ہے، یہ اپنے قبیلے والوں کو اکساتا ہے، تو پھر بھی بات سمجھ میں آتی ہے، بات از لمیٹڈ ٹو ہیومن ریس ہی، لیکن یہ اپنے جانوروں کو ساتھ اٹھاتے ہیں، گھوڑے کو ساتھ اٹھاتے ہیں، اور گھوڑے پہ اس نے کیا احسان کیا ہوتا ہے؟ بس اس کو پالا ہوتا ہے، اس کو دن میں کھانے پینے کو کچھ دیتا ہے، لیکن گھوڑا اس کا کتنا احسان مند ہوتا ہے، کتنا شکر گزار ہوتا ہے کہ اس کی لڑائی میں وہ گھوڑا اپنی جان کی بازی لگا کر وہاں چلے جاتا ہے۔ کبھی بھی جب جنگ ہوتی ہے کسی بھی اعتبار سے ہوتی ہے تو وہ سوچ سمجھ کے خالی انسانوں کو نقصان نہیں ہوتا، جانوروں کا بھی نقصان ہوتا ہے جو سفر پہ جاتے ہیں۔ جس طرح آج کے اعتبار سے کبھی وار ہوتا ہے تو مینز آف ٹرانسپورٹ بھی تو خراب ہوتے ہیں نا، کہیں پہ بلاسٹ ہوتا ہے تو گاڑیاں بھی تباہ ہوتی ہیں،
بالکل اسی اعتبار سے تب جب تلوار کی ضربیں لگتی تھی تو وہ خالی انسانوں تک ہی محدود نہیں رہتی تھی، جب تیر آتے تھے تو وہ خالی انسانوں تک محدود نہیں رہتے تھے، وہ جانوروں کو بھی لگتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اس گھوڑے کے بارے میں بتا رہے ہیں، اس کی کسی سے کیا دشمنی ہے؟ کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن وہ گھوڑا اپنے مالک کا اتنا وفادار ہوتا ہے کہ وہ اپنی جان کی بازی لے کر اس جنگ میں گھس جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس نقشے کو کھینچنے کے بعد ایک دم سے ٹاپک انسان کی طرف لاتے ہیں۔ ان الانسان لربہ لکنود، اے انسان بے شک تو اپنے اللہ کا بہت ناشکر ہے۔ اب تو اپنے اوپر غور کر، اللہ کی عطا کی ہوئی ہر چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین میں غلہ اگایا، اللہ تعالیٰ نے زمین میں پیڑ پودے چرند پرند عطا کیے، تیرے کو ایک عارضی وقت کے لیے، ایک محدود وقت کے لیے اس کے اوپر مالکیت دے دی، اور تو اس میں سے گھوڑے کو دیتا ہے، لیکن گھوڑا تیرا شکر گزار رہتا ہے۔ اب تو اپنے اوپر غور کر، تیرے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وجود بخشا، ایک انسان کا نشو و نما اللہ نے کیا، اس کو دنیا کے اندر ہر اعتبار سے ہر کوئی نعمت اس کو عطا کی، لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ ان الانسان لربہ لکنود، اے انسان تو اپنے رب کا بہت ہی زیادہ ناشکر ہے۔ کیوں؟ تو یہ نہیں سوچتا مجھے بنانے والا اللہ، تو یہ نہیں سوچتا مجھے نشو و نما دینے والا اللہ، مجھے پرواز چرانے والا اللہ، مجھے پورے رشتہ داری عطا کرنے والا اللہ، مجھے دنیا کے اندر کھانا پینا، مزدوری، محنت اور ملازمت جو بھی ہے وہ عطا کرنے والا اللہ، مجھے صحت عطا کرنے والا اللہ، مجھے ایمان عطا کرنے والا اللہ۔ اور دنیا کے اندر انسان اپنی اگر زندگی پہ غور کرے، اپنے جسم پہ غور کرے، اپنے گھر پہ غور کرے، تو بالکل انکاؤنٹیبل، انسان ان کا شمار بھی نہیں کر سکتا، اتنی اللہ کی نعمتیں ہیں انسان پر۔ اور انسان کتنا گیا گزرا ذہن سے ہے کہ انسان اللہ کا ناشکر ہو گیا۔ ترمذی شریف کی ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے انسان کے لیے فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بہت ہی ناشکر ہے، تو کنود کا لفظ استعمال کیا۔ ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ وہ شخص جو نعمت کو دیکھے اور اس کے بعد منعم یعنی نعمت دینے والے کو بھول جائے، تو اس نعمت کو دیکھ کر بھی اس کا خیال منعم کی طرف نہ جائے، تو ایسے انسان کو کنود کہا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ وہ شخص جو مصائب یاد رکھے اور نعمتوں کو بھول جائے اس کو کنود کہتے ہیں۔ ابو بکر واسطی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ کی نعمتوں کو اس کی معصیتوں میں خرچ کرے وہ انسان کنود ہے۔ مختصر سا خلاصہ یہ کہ انسان کو اللہ نے دنیا میں ہر آرام اور آسائش عطا کی ہے، لیکن انسان ہر چیز یوز تو کرتا ہے، ہر چیز سے فائدہ تو اٹھاتا ہے، لیکن وہ ذات اور وہ ہستی جس نے اس پہ اتنے انعامات کیے اس کو بھول جاتا ہے۔ اور دوسری بات مزید اس سے یہ کہ انہی چیزوں کو اس ذات اور اس ہستی کی نافرمانی میں لگا دیتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ انسان کو بولتے ہیں کیا یہ میں کوئی ایسی بات کہہ رہا ہوں کہ جو تجھے سمجھ میں آنے والی نہیں ہے؟ کیا یہ کوئی مطلب تمہارے انٹلیکٹ سے باہر کی بات ہے؟ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور بے شک انسان تو خود اس بات پر گواہ ہے۔ تو اپنی زندگی پہ غور کر، تو کتنا میرا شکر ادا کرتا ہے، تو اپنی زندگی پہ غور کر، میری کتنی نعمتیں 24 گھنٹے تیرے لیے اور وقف ہے ہر اعتبار سے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر اعتبار سے کہ ہم سانس لے رہے ہیں یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو ایٹماسفیئر میں گیسز کا جو نظام ہے اس کو تھوڑا اوپر نیچے کر دیں، انسانوں کا جینا مشکل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو انسان کی آنکھوں کی بینائی سلب کر لیں، کانوں کی سنوائی سلب کر لیں، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں جو 24/7 ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ اسی اعتبار سے زندگی کے ہر شعبے میں اور زندگی کے ہر مرحلے میں اللہ تعالیٰ کی ان گنت نعمتیں انسان کے ساتھ لگی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور انسان تو اس بات کا گواہ ہے، کس بات کا؟ کہ تو میرا ناشکرہ ہے۔ تو خود ہی اپنے اوپر غور کر لے، کتنی نعمتیں تو میری استعمال کر رہا ہے اور کتنے بار تو میری دی ہوئی چیزوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اپنی زندگی کی ضروریات پوری کر رہا ہے، لیکن انسان تو ناشکرہ ہے، تو مجھے ہی بھول گیا، تو اپنے خالق کو بھول گیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اس چیز کی ایک بنیادی وجہ کیا ہے کہ تو مجھے بھول گیا؟ کہ تجھے خیر یعنی مال کی بہت زیادہ محبت ہے، تیرے دل میں بہت زیادہ یہ طمع ہے اور چاہت ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ خیر اور خاص طور پر مال عطا کروں۔ مال کی بھاگ دوڑ میں ہی اے انسان تو نے مجھے بلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ خیر کا لفظ استعمال کیا۔ خیر گراسلی ہر خیر کے لیے، دنیاوی اعتبار سے انسان سکسیس چاہتا ہے، کوئی انسان پڑھائی کر رہا ہے تو کامیابی چاہتا ہے، کوئی انسان بزنس کر رہا ہے تو وہ بھی کامیابی چاہتا ہے، وہ منافع چاہتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی انسان کوئی کمپٹیٹیو ایگزام دے رہا ہے تو وہ سلیکشن چاہتا ہے، کوئی انسان کھیل کھیل رہا ہے، گیم کھیل رہا ہے تو وہ اس میں جیتنا چاہتا ہے، ہر اعتبار سے۔ گراسلی تو ہر خیر مراد ہے، لیکن عربی اور لغت کے اعتبار سے اور جو علماء مفسرین نے اس آیت کی تفسیر فرمائی کہ یہاں پہ خیر سے مراد مال ہے۔ انسان تو دل میں مال کی بہت زیادہ محبت رکھتا ہے،
اور پھر کیا ہوتا ہے، پھر جب تو پیدا ہوتا ہے تو گھروں کا ماحول، ہماری سوسائٹی ایسی بن گئی ہے کہ اسی وقت سے بچے کے ذہن میں یہ بات ڈال دی جاتی ہے کہ کس طریقے سے آپ مال کمانے کے لائق بن جاؤ۔ آج کل اگر ہم امت کے حال پہ نظر ڈالیں تو جب والدین بچے کو یہ سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ تجھے ڈاکٹر بننا ہے، تجھے انجینئر بننا ہے، تو ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ ایک اچھی زندگی بسر کرے گا یا پھر یہ فلاں چیز کرے گا، ذہن میں ہوتا ہے کہ کم سے کم مال کمانے والا بن جائے، اپنا گزارا کر لے۔ جس طرح اکثر بولتے ہیں کہ کیا آپ نے بیٹے کی شادی کی؟ نہیں، اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہوا۔ یہی جواب ہوتا ہے نا۔ تو پیروں پہ کھڑا نہیں ہوا، دیٹس جسٹ اے فریز، وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ اصل کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ابھی پیسے نہیں کما رہا ہے، پیروں پہ تو وہ 2 سال میں کھڑا ہو گیا تھا۔ تو اصل ہماری جو زندگیوں کا جو ایپی سینٹر بن گیا ہے نا، ہر اعتبار سے وہ مال کمانا بن گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہی بول رہے ہیں، جب تم بچپن سے لے کر پوری زندگی تمہاری مقصد ہی مال کمانا رہ جاتا ہے، تو اس مال کی محبت کی وجہ سے تم اللہ کو بھول جاتے ہو، تم اللہ کے ناشکرے بن جاتے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے 2 نمایاں خصلتیں انسان کی جو بری ہیں وہ بتائی۔ سب سے پہلی کیا کہ انسان اللہ کا ناشکرا ہے، اور دوسری بات کہ انسان مال سے محبت کرتا ہے، مال کو دل میں بہت زیادہ جگہ اور اہمیت دے دی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یعلم، کیا تم کو وہ وقت نہیں پتہ، اذا بعثر ما فی القبور، تب جو بھی قبروں میں ہے وہ بکھیر دیا جائے گا، وہ باہر نکال دیا جائے گا۔ یعنی تم کیا سمجھتے ہو کہ تم دنیا کے اندر آئے، جتنا مال کماؤ، جتنی عیش و عشائش والی زندگی گزارو، پھر مر مٹ کے ختم ہو جاؤ گے، بس اتنی زندگی ہے؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ایک دن آنے والا ہے، کون سا دن؟ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا تم نہیں جانتے کہ ایسا دن آنے والا ہے، اذا بعثر ما فی القبور، جب نکالا جائے گا جو کچھ قبروں میں ہے۔ لفظ قبر استعمال کیا، لیکن اس کی تفسیر میں علماء مفسرین نے فرمایا کہ ہر اعتبار سے جب بھی کوئی انسان مر مٹ کر گل سڑ جائے، جس بھی اعتبار سے ہو، خواہ اس کو جلایا ہو، خواہ اس کو پرندے اور جانور کھا چکے ہوں، خواہ وہ قبر کے اندر ہو، جب اس کو نکالا جائے گا، جب اس کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور ظاہر کر دیا جائے گا جو کچھ سینوں میں ہے۔ ایک انسان کا ظاہر ہوتا ہے، ایک انسان ہوتا ہے کہ اپیرنٹلی کیا نظر آ رہا ہے، بات کیسی کر رہا ہے، اعمال کیسے کر رہا ہے، ایک اس کے دل کی نیت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خالی تمہاری فزیکل اپیرنس پہ یا تمہارے آؤٹر جو اعمال ہوں گے ان پہ تمہیں جج نہیں کیا جائے گا۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، سینوں کے اندر جو راز ہیں، جو تمہاری نیتیں ہیں، وہ کھول دی جائیں گی۔ ایک انسان نے اگر نمازیں پڑھتا تھا تو اس کی نیت کیا واقعی اللہ کی رضا تھی یا پھر لوگوں کے لیے دکھاوا تھا؟ ایک انسان اگر دینی علم حاصل کرتا تھا تو کیا اس کا واقعی یہ اللہ کی معرفت اور اللہ کے دین کی خدمت چاہتا تھا یا لوگوں کے اندر واہ چاہتا تھا؟ ایک انسان اگر اللہ کے راستے میں قتال کر رہا تھا، کیا یہ لوگوں سے بس بہادری کے وہ تمکے لینا چاہتا تھا یا پھر یہ واقعی اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کی خدمت کرنا چاہتا تھا؟ تو وہاں پہ نیتوں کو کھولا جائے گا، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور جو کچھ سینوں میں ہے وہ ظاہر کر دیا جائے گا۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، اور یقیناً اس دن تمہارا جو اللہ ہے، جو ان کا رب ہے، وہ ہر چیز سے باخبر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن کو مینشن کیا، لیکن گراسلی اللہ تعالیٰ ہر دن پہ ہر اعتبار سے انسان کے ہر حال کو جانتے ہیں۔ اس دن کا کیونکہ ذکر چلا جا رہا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن اللہ تمہارے ہر حال سے باخبر ہوگا۔ یعنی جب انسانوں کو اٹھایا جائے گا، اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور جو سینوں کے راز ہیں وہ ظاہر کر دیے جائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالی ہر اس کے عمل سے ایک ذرے کے برابر بھی جو اس کا عمل ہوگا، ایک ذرے کے برابر بھی جو اس کی نیت ہوگی، جو اس کی انٹینشن ہوگی، اس سے باخبر ہوں گے۔ تو یہ مختصر سی 11 آیتیں تھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان آیتوں میں ایک نقشہ کھینچا۔ ایک نقشہ کس اعتبار سے کھینچا؟ نقشہ اس اعتبار سے کھینچا کہ انسان کو سمجھایا کہ یو آر دا بیسٹ آف کریشنز، تمہیں بہترین مخلوق بنایا گیا ہے۔ تم اپنے ماتحتوں کو دیکھو، وہ تم سے تھوڑا سا فائدہ اٹھاتے ہیں اور تمہاری کتنے شکر گزار رہتے ہیں، تمہارے کتنے فرما بردار رہتے ہیں۔ اب تم اپنی زندگی پہ غور کرو کہ میں نے تمہیں کتنا بڑا اعزاز دیا دنیاوی اعتبار سے، اور تم پہ کتنی زیادہ نعمتیں کی، اس سب کے باوجود تم مجھے بھول کے تم میرے ناشکرے بن گئے۔ اور کیا کیا؟ اور مال جو تمہاری ضرورت کی چیز تھا اس کو اپنا مقصود بنا دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ طرز زندگی کو بدلا جائے، ورنہ ایک ایسا دن آنے والا ہے جب تمہیں میرے سامنے پیش ہونا ہے، اور تمہیں صرف پیش ہی نہیں ہونا ہے، کبھی یہ مت سمجھے کوئی انسان کہ میں اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونے سے بچ جاؤں گا۔ جس بھی اعتبار سے انسان کا خاتمہ ہوا ہوگا، جہاں کہیں بھی اس کے ذرات موجود ہوں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو اکٹھا کر کے انسان کو واپس کھڑا کر دیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کی دلوں کی نیتوں کو کھولیں گے، اس کے بعد اس کا فیصلہ ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا انسان کو پھر سے یاد دہانی فرمائی اس صورت کے آخر میں کہ ہر چیز
میرے قبضہ قدرت میں ہے، ہر ذرے کی مجھ کو علمیت ہے۔ انسان کبھی یہ نہ سوچے کہ میں ہیلے بہانے بنا کے، میں عذر پیش کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بچ سکتا ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز جاننے والے ہیں۔ اس کے نامہ اعمال کو جب کھولا جائے گا تو اسی اعتبار سے بالکل عدل سے اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اس صورت میں 3-4 چیزیں سمجھنے کی ہیں اور غور و فکر کرنے کی ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم پہلے بھی پڑھ چکے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں، تو اس سے ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خالق ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں، اللہ تعالیٰ جس کی مرضی چاہیں قسم کھا سکتے ہیں، ہے نا۔ تو انسانوں کے لیے مخلوقات کی قسم کھانا کی کوئی اجازت نہیں ہے، ایک تو یہ بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس صورت میں گھوڑوں کی قسم کھائی ہے، اور گھوڑوں کی ایک قسم نہیں 5 قسمیں کھائی ہیں۔ لوگوں کو بات سمجھانے کے لیے میسیج کیا ہے؟ میسیج آف دا صورت کیا ہے؟ یہ ہے کہ انسان ایک تو اللہ کا شکر گزار بنے، اور دل میں مال کو اہمیت نہ دے، مال کو جگہ نہ دے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کو یاد رکھے۔ لیکن یہ بات سمجھانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی ایگزامپلز دی ہیں، گھوڑوں کی قسمیں کھائی ہیں، اور قسم بھی کس اعتبار سے کھائی ہے؟ ایک پورا نقشہ کھینچا ہے کہ گھوڑا کیا کرتا ہے، کیا کرتا ہے، کیا کرتا ہے۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے ہمارے لیے، یہ چیز امیجن کرنے والی چیز ہے، ہمیں سوچنا پڑتا ہے کہ گھوڑا ایسے بھاگتا ہوگا، پھر ایسے چنگاری آتی ہوگی۔ عربوں کے لیے یہ ایک ڈیلی افیئر تھا، وہ تھے گھڑ سوار، گھوڑے ان کے پاس ہوتے تھے، وہ تھے جنگجو، اور وہ ان حالات میں اکثر پڑا کرتے تھے۔ کبھی ان کے قبیلے پہ جنگ ہو رہی ہے، کبھی وہ کسی قبیلے پہ دعویٰ بول رہے ہیں، تو ان کے لیے یہ چیز کامن تھی۔ تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، جب بھی ہم کسی کو دین کی بات سمجھائیں، دین کی بات کہیں، تو وی شوڈ یوز فیملیئر ٹرمز اینڈ فیملیئر ایگزامپلز۔ ہم ان کو ایسے کچھ گریک اینڈ فرینچ ایگزامپلز دیتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو بولتے ہیں کہ اب دین سمجھا کرو، پھر ہم بولتے ہیں سمجھتا ہی نہیں ہے، میں نے اتنے آرام سے سمجھایا تھا۔ اللہ کا دین بالکل سہل ہے، اور اس کو سہل اعتبار سے ایزی وے میں سمجھانا چاہیے، فیملیئر ایگزامپلز لے کر، اور فیملیئر چیزوں کی طرف آپ نے اپنے جن کے پاس آپ دعوت پیش کر رہے ہو ان کو دین سمجھانا چاہیے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو قدرت ہے اس کے بارے میں ان کو تصور دینا چاہیے۔ اس کے بعد آسان الفاظ میں ان کو دین اسلام کی دعوت دینی چاہیے۔ اور اس کے بعد حدیث پاک کے مفہوم میں آتا ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت کعب بن ایاد رضی اللہ عنہ راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امت المال، کہ بے شک ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہوتا ہے، اور میری امت کا فتنہ کیا ہے؟ میری امت کا فتنہ مال ہے۔ تو یہ بات مطلب بالکل ذہن نشین فرمانے کی ہے کہ مال جو ہے، جو پیسہ جو ہے، یہ ایک نیسیسٹی ہے زندگی کی، یہ ایک پرائیورٹی نہیں ہے۔ انسان کے پاس جتنا مال اللہ دے تو اس میں اللہ کا شکر گزار رہنا چاہیے۔ مال کمانے سے دین اسلام نے کبھی منع نہیں کیا، لیکن مال کو دل میں جگہ دینے سے منع کیا گیا ہے۔ ہم پرانی صورتوں میں بھی پڑھ چکے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو انسان کو مال دیا ہے، ایک تو جو اس پہ فرائض عائد ہوتے ہیں ان کو پورا کیا جائے، اور اس مال کو حلال طریقے سے کمایا جائے اور حلال چیزوں پہ خرچ کیا جائے۔ اس کے بعد آخر پہ خلاصہ یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو ان چیزوں پہ ایمفیسائز کرنے کے لیے بتایا کہ اے انسان تو اپنی زندگی پہ غور کر، تیری زندگی میں کتنے مرحلے آتے ہیں، کتنے اعتبار سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی نعمتوں کا فائدہ اٹھانے دیتے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی رحمتوں سے تمہیں گھیرے رکھتے ہیں۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ انسان کی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا ہو، اللہ کی شکر گزاری ہو۔ اور دوسری بات، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس کے فائدے کے لیے بنائی، ان سے انسان پورے اعتبار سے جتنا اس کو چاہیے اتنا فائدہ اٹھائے، لیکن ان چیزوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت میں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین کی اطاعت میں حائل نہ ہونے دے۔ دنیا کی جو چیزیں ہیں، دنیا کی جو ضروریات ہیں، وہ ایک درجے تک ہیں، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی فرما برداری ہے، دیٹ شوڈ بی دا پرائیورٹی آف اے مسلم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو سمجھنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔